अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। हमारा मुल्क जो आजकल दो चार है कि हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे जो यंग जनरेशन है वो जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन आफ्टर मैट्रिक एफएससी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि मेरिट पे ना आने की वजह से वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में उनका एडमिशन नहीं हो पाता और वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं और हमारे मुल्क पर वो एक बोझ बनते जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज़रूरत है टेक्निकल एजुकेशन की कि हम अपने जो बच्चे स्कूल और कॉलेज से फ़ारिग होते हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन दें, जैसा कि तमाम बड़े ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में होता है कि जो बच्चे का जिस तरफ कैलिबर होता है उस हिसाब से उनको टेक्निकल एजुकेशन दे के उनको एक माशरे का पॉजिटिव उनसे इनपुट ली जाती है, जो कि बाद में मुल्क की मौशियत के लिए भी बेहतर होता है उनका इनपुट्स, और उनके अपने लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिर जमाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो हम दोबारा थैंकफुल हैं कि आप आए हैं। तो सर बताएं कि टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत के बारे में थोड़ा बताएं कि जी इसकी क्या अहमियत है हमारे मुल्क के लिए, इसकी क्या ज़रूरत है और ये कैसे एक इंडिविजुअल के लिए उसकी के लिए फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम। साबिर जमाल मेरा नाम है और मैं पिछले कोई 15 से 20 साल हो गए हम टेक्निकल एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ स्टाइल में ये काम कर रहे हैं। असल जैसे आसम भाई ने बात की अभी कि पाकिस्तान के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा लोग, लाखों की तादाद में हमारे बच्चे मैट्रिक और एफएससी करते हैं और करने के बाद चंद सैकड़ों में जो लोग होते हैं जो मेरिट पर आते हैं और अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल की तरफ निकल जाते हैं, और वो जो बाकी हज़ारों लाखों लोग हैं वो कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। हमें इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि अगर एक अदाद व शुमार के साथ देखा जाए आसम भाई, तो पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान होने के बावजूद बहुत ज़्यादा हमारे पास यंग जनरेशन है। जी बिल्कुल, मेन पावर, उसके बावजूद हम जो है वो उसका जो भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए वो भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लोगों को अभी तक एजुकेशन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि आपने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या और बड़े बड़े शोबों में जाना चाहिए, मेन स्ट्रीम शोबों में आपने आना है और तो इसके अलावा जो एजुकेशन है वो तो एजुकेशन है ही नहीं है, समझे नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, ठीक है ना। हत्ता कि आप हमारा मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको कोई काम नहीं ना आता तो कम से कम उसकी कोई कॉपी कर लो। हाँ जी, ठीक है ना, उससे आपको थोड़ी बहुत ही चीज़ें आ जाती हैं और पूरी दुनिया करती है। जी बिल्कुल, ठीक है। अभी आज तक मिसाल के तौर पे जितने एटम बम बने हैं वो सब कॉपी हुए हैं। बिल्कुल कॉपी हुए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि हर बंदे ने अपने नवे तरीके का कोई एटम बम बना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। जी बिल्कुल। इसी तरह आपने जब एम्प्लॉयमेंट देखनी है, लोगों को रोज़गार देना है, लोगों को वो काम इज़्ज़त देनी है, वो मकाम देना है जिससे वो अपनी इज़्ज़त के साथ रोज़गार कमा सकें। जी बिल्कुल। उसके लिए देखिए मैं आपको बताऊँ सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है ना वो है टेक्निकल एजुकेशन। राइट, बिल्कुल ऐसे हमें, मैं आपके इस फोरम पे को खुशामदीद भी कहता हूँ। इस फोरम पे बैठकर ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान में एक ही चीज़ की कमी है कि लोगों को टेक्निकल एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल। और हमारा काम बनता है, हम इस उम्र की इस हिस्से में आ गए हैं, अब भी हम लोगों को ना बता सकें तो मेरा ख्याल है कि हम समझेंगे कि हमने कुछ ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो कमियाँ रह गई थी जो हम लोगों को बता नहीं सके। सर ऐसे ही ना, मतलब सिविल इंजीनियर है आप बन जाते हैं तो आपने ऐसी बात है कि आपने घर तो नहीं खुद बनाना शुरू कर देना है, आपको टेक्निकल टीम चाहिए पूरी इसके लिए। आपको मजदूर भी चाहिए, आपको मिस्त्री भी चाहिए, आपको प्लम्बर्स भी चाहिए, आपको और भी बेशुमार टेक्निकल लोग चाहिए। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है, इतने ज़्यादा इदारे नहीं हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो कि प्रोवाइड कर सकें, जो कि सर्टन इदारों से गवर्नमेंट के सर्टिफाइड हों। हमारे यहाँ जितने भी लोग जो टेक्निकल स्किल जिनके पास हैं मोस्टली वो उस्ताद के शागिर्द होते हैं और वो शागिर्दी में रह के सीख रहे होते हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वो आया कि उन्होंने वाकई इस एजुकेशन के बारे में कोई एजुकेशन ली है। तो सर आपका इस बारे में
اس میں کوئی آپ نے رول پلے کیا ہے اس سلسلے میں؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آپ نے جو سوال کیا یہ انتہائی ایک اہمیت کا حامل ہے. یہ تو آپ نے کسی بھی شعبے کی یا کسی بھی ایجوکیشن کی ایک روح ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے. جی بالکل. دیکھیں پاکستان کے اندر خالی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے آپ سمجھیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل نہیں کرنا، اس کو استعمال کہاں کرنا ہے، استعمال کہاں کرنا ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جی. اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں بھی اور ہم بھی سب لوگ مل کے ایک بہت بڑی آبادی کو فش پکڑ کے کھلا رہے ہیں. ان کو نہیں بتا رہے اللہ کے بندے فش پکڑنی کیسے ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کورس ہیں، سر ایک کورس ہے اگوس کے نام سے آتا ہے، وہ ہیلتھ اور سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے کورسز ہیں. جی بالکل. ایسے 3-4 مہینے کا وہ ڈپلوما ہے. ٹھیک ہے. اور برطانیہ سے اس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس کی اتنی وقت ہے، اتنی اس کی پیورٹی پہ رکھا جاتا ہے اسے. جی بالکل. اور انتہائی اچھی سیلری ہے. بالکل ایسے ہی ٹیکنیکل جو ہینڈز ہیں وہ تو بہت پیسہ کماتے ہیں. سر دیکھیں وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ رول آف ریگولیشن کے ساتھ کام ہوتا ہے. سیفٹی اینڈ ہیلتھ انسپیکٹر نے آ کے پوری چیزوں کی انوائرمنٹ دیکھ کے ان کو پاس کر کے سائن کرنا ہے تو کام شروع ہونا ہے. بالکل. نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لیبر بیٹھی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ سائن نہیں کر رہا. بالکل. آپ اس کی قدر و منزلت دیکھیں، اور وہ پاکستان میں 3 مہینے 4 مہینے میں وہ ہو جاتا ہے، 6 مہینے میں ہو جاتا ہے. اچھا وہ کون سا ہے کورس؟ اس کو اگوش کہتے ہیں. اچھا سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے اس کو ہوتا ہے. وہ جتنی بھی سائڈ پہ کام ہوتا ہے تو وہ سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے بتاتا ہے کہ جناب یہ کام ٹھیک ہے، یہ گو ٹھیک لگ گئی ہے، اس کے اندر یہ سیفٹی مکمل ہے. بڑا رول ہے جی اپنا. میں نے کچھ ایسے ڈیسکون انجینئرنگ میں بھی کام کیا ہے، تو ہمارا وہ ہیلتھ اینڈ سیکورٹی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ بڑا فعال ہوتا ہے، اور ان کا پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے اگر 0 انسیڈنٹ پہ اگر کوئی آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اٹس ویری بگ اچیومنٹ. تو وہ یہ لوگ کرتے ہیں بڑی کمپنیز میں. تو اچھا یہ جو ہم کام سیکھتے ہیں ٹیکنیکل استادی شاگردی والا، نہیں جی ہمیں اس سے باہر آنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ہمیں ایسے کورسز کرنے ہیں اور کورسز ایسی جگہوں سے کرنے ہیں جو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں. بالکل سرٹیفکیٹ بھی دیں. اس کے بعد پھر آپ استادی شاگردی میں آتے ہیں، دین اٹس فائن. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کاغذ ہونا چاہیے آپ کے پاس. سر جی دیکھیں میری بات سنیں، ہم زندگی کے اس حصے میں آ کے بھی ابھی تک زندگی کے متعلق چیزیں سیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ استادی شاگردی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. یہ تو قبر تک جانی ہے. بالکل. اب ایک کسی الیکٹریشین کو بلا لینا آپ، اس کو کہیں یار تار ایسے کیوں لگائی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کیوں لگائی ہے. انہیں یہی کہنا ہے کہ جی استاد جی نے کہا انجل آنی تھی انجل آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو لاجک نہیں پتا، تو وہ لاجک اسی ٹائم اس کو پتا چل سکتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو پراپر اس کے بارے میں ایجوکیشن لی ہوگی. نہیں ایک الیکٹریشین کی آپ نے بات کی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ آیا، میں نے کہا یار اس کو نا 46 mm کی تار لگے گی. جی. کہ نہیں وہ کیوں ہوں. ہاں جی. میں کہ تھانوں آپ نے کیا کرتے ہو، الیکٹریشین نہیں ہو. کہتا ہے سانوں تو 7 29 دسی گئی. اچھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب 7 29 لاہور میں چل سکتی ہے، پاکستان میں چل سکتی ہے. جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے اور جب کام کرنے کے انٹرویو دیں گے، دوسری دیں گے، اتنے 7 29 نہیں چلنی. جی بالکل. آپ سے ملی میٹر پوچھتے ہیں اور آپ کو پوچھتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، MM ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بات ہم تھوڑا سا پیٹرن سے ہٹ گئے ہیں، میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آتا ہوں. اصل میں پاکستان کے اندر تمام کورسز کے لیے کونسلس بنی ہوئی ہیں. اچھا بنی ہوئی ہیں کونسلس بنی ہوئی ہیں. ان کونسل دیکھیں نا، میں نے ابھی اگوش کا کیا تو وہ ایک برٹش اداروں کے تھرو ہوتا ہے. ایکسلریشن جو ان سے اس کی برٹش. ٹھیک ہے. اس کے وداؤٹ آپ کہیں جی میں نے اگوش کیا ہے یا میں سیفٹی اینڈ ہیلتھ کو جانتا ہوں، کوئی آپ کی بات کو یقین نہیں کرے گا. ٹھیک. آپ کی فائل ہی نہیں مکمل ہوگی. جی بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر جتنے ٹیکنیکل کورسز ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے ہیں، اوکے، چاہے وہ انجینئرنگ کے ہیں، اوکے، چاہے وہ سول انجینئر کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے متعلقہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ سرٹیفائڈ ہیں، اور ان کو سرٹیفائڈ پوری دنیا مانتی ہے. اوکے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جیسے ہمارا HEC کا ادارہ جو کہ میں ڈگریز کو ایکسلریٹ کرتا ہے، ہاں جی، ویسے ہی وہ ادارے بنے ہیں. جب ہم اپنے وہ سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں، فارن افیئر کے آفس جاتے ہیں، تو وہ ان کو اون کرتے ہیں. ہماری ہیلتھ کیئر کمیشن اون کرتی ہے. اوکے.
ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ترقی یافتہ کرنا ہے نا تو اللہ کے بندوں کام کرو. کام کیسے کرنا ہے؟ آپ ٹیکنیکل ہنر سیکھیں. ٹیکنیکل ہنر سیکھ کے آپ پاکستان میں اگر آپ کو ٹیکنیکل ہنر کے لیے وہ اسپیس نہیں مل رہی, آپ پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ. بالکل. آپ اگر کہیں جی میں 6 فٹ کا ہوں, میرا 22 انچ کا ڈولہ ہے اور آپ کو کوئی باہر لے جائے گا تو یہ پاسبل نہیں. نہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ہنر ہے بالکل, تو پھر آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں. بہت ساری فیملی ہماری مطلب آسٹریلیا میں مقیم ہے, تو وہاں پہ بے شمار ڈیمانڈ ہے. باربرس کی ڈیمانڈ ہے, الیکٹریشینس کی ڈیمانڈ ہے, اور موٹر میکینکس کی ڈیمانڈ ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ یہاں اویلیبل تو بندے بہت ہیں, لیکن کسی کے پاس ٹیکنیکلی وہ ڈپلوما کسی کے پاس نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہے, تو وہ نہیں جا سکتے. سر اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ اب جتنی بھی ایمبیسیز ہیں, اب جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو پاکستان میں جو انٹرنیشنل, ان سب کے پورٹل ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں لائیں جی اپنا سرٹیفکیٹ لائیں, آپ نے کہاں سے ڈاکومنٹس ہیں, کہاں ایکسپیرینس ہے, کیا کیا سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے, پورٹ فولیو جتنا بھی ہے نا اپلوڈ کریں. بالکل. اسکین کر کے. اچھا اب آپ اس کو کہیں گے جی میرا جی پورٹ فولیو ہے کہ استاد شیدا, بالکل ٹھیک ہے نا, تو ایسے تو نہیں دنیا مانے گی نا. اصل میں پاکستان میں کیا ہوا, پاکستان ایک ٹریڈ کنٹری ہے. اوکے. ہم تمام دنیا کی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم سب امپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل امپورٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر وہ انڈسٹری نہیں ہے, پاکستان کے اندر وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, پاکستان کے اندر وہ مواقع نہیں ہیں. اب آپ نے اگر پاکستانی ہیں اور آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے تو پھر دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا نا. دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ پراپر سرٹیفکیٹ ہوں جس کو آپ دنیا کو بتا سکیں کہ جناب میں پیرامیڈیکل کورس کیا ہے, میں لیب ٹیکنالوجسٹ ہوں, میں ڈینٹل ٹیکنالوجسٹ ہوں, میں فزیوتھراپی ٹیکنالوجسٹ ہوں. کچھ نہ کچھ تو آپ بتائیں گے نا لوگوں کو, تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو آگے اسپیس ملے گی اور جاب ملیں گی جس کے ساتھ جا کے آپ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور اچھا سر یہ دیکھیں اب ہیلتھ کے اندر جو ٹیکنیکل جو ہم فیلڈ کہہ رہے ہیں, یہ آپ یقین کریں کہ انتہائی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو انڈور جاب ہے. اوکے. ٹھیک ہے. دوسرا انتہائی صاف ستھری ہے. صاحب میں ابھی بات کاٹ رہا ہوں, اپنے ناظرین کو اس موقع میں بتاتا چلوں کہ صابر صاحب ایک ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹ کو رن کر رہے ہیں جہاں پہ بے شمار یہ ینگ جنریشن کو ٹیکنیکل اسکل دے چکے ہوئے ہیں. تو ہم یہ اس لیے بار بار ہیلتھ کیئر کا بھی ذکر کر رہے ہیں, تو ان سے سب سے پہلے تو پوچھتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں, کس نام سے کر رہے ہیں, اور کیا کیپیسٹی ہے اس کی, اس میں کیا کیا کورسز آپ کروا رہے ہیں؟ اصل میں ہم نے ایمن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نام سے ہم نے ایک ادارہ بنایا. رجسٹر دیکھیں, جب تک ہم جس کو رجسٹر نہیں کرائیں گے متعلقہ کونسل سے, تو وہ تو ایک قسم کا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر آ کے سمجھ کے آپ نے کہ چیز بنانا شروع کر دی ہے. جی بالکل. وہ ایسے تو نہیں بنے گے نا, ایسی رجسٹر ہونا ضروری ہے. اوکے. اس کے بعد یہ کہ ہم نے جب یہ لاہور میں سب سے پہلے میں نے انسٹیٹیوٹ ایک ڈیولپ کیا. کتنے سال ہو گئے؟ جی میں نے 2008 میں ایک انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا. 8 میں 17 سال کا سفر ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو ڈیولپ کیا, اس میں پھر میں نے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے آیا. یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کے آیا ہوں. اوکے. ٹھیک ہے. اور مجھے پتا تھا کہ اس فیلڈ کے اندر لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ کام کرنا چاہیے جس کے اندر لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا ان کے لیے سہولت کاری پیدا کر سکتے ہیں. اب جیسے میں نے سب سے پہلے جو کورس شروع کیا وہ فارمیسی ٹیکنیشین کا تھا. اوکے. فارمیسی ٹیکنیشین کیا ہے؟ فارمیسی ٹیکنیشین جناب ایک میڈیکل اسٹور کھولنے کا ایک لائسنس مل جاتا ہے. ہاں بالکل. اس کی بنیاد پہ. جی بالکل. پھر آپ کو فارمیسی کے حوالے سے چیزیں بتائی جاتی ہیں. پھر میڈیسن کی فارمولیشن کے متعلق بتایا جاتا ہے. اوکے. مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے, آپ کو کہتا ہے یہ میڈیسن دے دیں. آپ کو پتہ ہو کہ یہ میڈیسن کس لیے استعمال ہونی ہے, کہاں ہونی ہے, اور یہ جو میڈیسن لکھی ہوئی ہے یہ کسی ڈاکٹر نے لکھی ہے کہ یہ کہاں سے لکھا کے لگا. جی بالکل. آپ اس کو یہ بھی جج کر لیتے ہیں کہ اس کا پورا کیمیکل پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی کس سے کیمیکل جوائنٹ ہے بھی نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور بات کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپنی کی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی دوسری کمپنی کی اس نام سے آ رہی ہوتی ہے, تو اس کی فارمولیشن آپ کو بتانی چاہیے کہ اس میں کیا ہے. ہاں اصل میں ہمارے ملک میں تو سر دیکھیں نا, ہمارے ملک میں تو ہر چیز کے اندر ایک کوئی نہ کوئی منوپلی ہے. ہمارے ادھر میڈیسن کو
ان کے فارمولے کے مطابق نہیں بیچا جاتا, نام سے بیچا جاتا, برانڈ نام سے بیچا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہاں جی میں دھندا کرنے لگا تھا, آپ نے المیہ کہہ دیا. بہرحال وہی کی بات ہے. اور ذرا اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی گفتگو ہو نا اس کے اندر ہم لوگوں کو یہ بات بتا سکیں کہ جتنی بھی بدتمیزیاں پاکستان میں شمار کی جاتی ہیں نا, نہیں جی, اس کو ہم ان بدتمیزیوں کو, بدتمیزی تو ہو رہی ہیں لیکن ہم ان کو بدتمیزیوں سے پیش نہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا سر, باہر کے ممالک میں تو آپ جائیں نا, آپ فارمیسی ٹیکنیشین کی بات ہو رہی ہے, تو اگر آپ نے میڈیسن کو لینی ہے تو آپ اوور دی کاؤنٹر میڈیسن کچھ اور ہوتی ہیں, بیسک پین کلر فلو کی آپ لے سکتے ہیں. ادروائز کوئی اپنے اینٹی بایوٹک یا اسپیسیفائڈ میڈیسن لینی ہے وہ آپ صرف فارماسسٹ سے لے سکتے ہیں, اور وہ آپ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملتی. اور ڈاکٹر کے پرسکرپشن کو ویریفائی کرتا ہے فارماسسٹ کہ یہ دوائی آپ نے پرسکرائب کی ہے کہ نہیں اس بندے کو. وہ کراس چیک کرنے کے بعد پھر آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ جی آپ کل آ کے لے لیں یا پرسوں آ کے لے لیں یا شام کو لے لیں اگر ایمرجنسی نویز کی دوائی ہے. وہ آپ کو ایسے نہیں ملتی دوائی آپ کو. ہمارے یہاں المیہ یہ کہ کوئی بھی اٹھ کے جاتا ہے, یار آگمنٹن 1 گرام دے دیں یار, 6 دن دی, 3 دن کا کورس کرنا ہے, یا کوئی اور بے شمار دوائیں ہیں. سر جی ادھر ہمارے ہر ملک کی کنٹری کا اپنا ایک رولز ہوتے ہیں. جی پاکستان میں تو آپ کسی رکشے والے کو میڈیسن پوچھ لیں, ہاں جی, وہ آپ کو بتا دے گا. ہمارا المیہ قوم کا یہ کہ کوئی بیمار ہو تو ہر بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. آپ کسی رکشے والے کو کوئی یار مجھے کینسر ہو گیا تو کوئی دوائی دے 10 دے گا. ہاں جی بالکل, وہ ڈاکٹر بھی بتا دے گا, دوائیاں بھی بتا دے گا, وہ 2-4 بابے بھی بتا دے گا جو ہم کرتے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل کورس تھا, اس لیے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں میڈیکل اسٹور بنائے گئے ہیں جہاں ہیں. اچھا ہوتا کیا تھا کہ ایک بچے نے ابھی میٹرک بھی نہیں کی ہوتی تھی, وہ میڈیکل اسٹور پہ کام کرنا شروع کر دیتا تھا, وہیں سے وہ چیزیں سیکھ کے وہیں پہ وہ ایک سیل مین بن جاتا تھا. جی بالکل. اور کچھ عرصے بعد وہ اسی میڈیکل اسٹور کا جو اس کے آمنے سامنے بنا کے بنا کے بیٹھ جاتا تھا. کوئی کسی قسم کی رجسٹریشن نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی ایپلیکیشن نہیں تھی, کسی کی میڈیسن کی, ان کی میڈیسن کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے جی اس کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں تھی. ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیں, انٹیریئر کسی بھی صوبے میں چلے جائیں, تو اسی طرح کے جو میڈیکل اسٹور والے ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں بیسکلی. ہاں جی, لیکن تو وہ دوائیاں بھی دے دیتے ہیں, آپ کو پرسکرائب بھی کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان گورنمنٹ نے اس کے اوپر بہت کام کیا. اوکے, انہوں نے کہا کہ جناب اب اتنے فارماسسٹ ہم پیدا نہیں کر سکتے کہ اتنے سارے میڈیکل, اتنے بڑے پیمانے پہ میڈیکل اسٹوروں کو وہ چلا سکیں. تو انہوں نے پھر فارمیسی ٹیکنیشین کورس کو لانچ کیا. یہ 2009 میں کورس جو ہے وہ لانچ ہوا. میڈیکل سے پہلے بھی تھا ویسے, یہ آپ کو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا میڈیکل اسٹور کھولنے کے لیے. اصل میں اس کے لیے سر ایک نا میں آپ بتاتا ہوں, وہ پیسے دے کے نہیں, پیسے دے کے نہیں, وہ ایک نا پیچیدہ صورتحال تھی. اچھا جی. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ نے میڈیکل اسٹور کھولنا ہے, کے لیے لائسنس چاہیے, اس کے لیے آپ نے کورس کرنا ہے. اب کیا کریں جی, یہ 2007 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اچھا اس کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا, اس کے لیے کرنا پڑتا تھا جی جناب آپ جائیں پہلے ڈسپینسر کریں. ہاں جی. اچھا ڈسپینسر کون کرواتا تھا؟ پنجاب میڈیکل فیکلٹی, ایک پنجاب کا ذیلی ادارہ تھا جو ایگزامینیشن کے لیے باڈی بنائی گئی تھی. وہ ڈسپینسر کورس کے لیے بچوں کو اپیئر کرتے تھے, ان کا پیپر لیتے تھے, جو پاس ہوتے تھے پھر ان کو سرٹیفکیٹ ملتا تھا. پھر وہ سرٹیفکیٹ لے کے فارمیسی کونسل جاتا تھا. اوکے. وہاں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کراتا تھا, جناب میں ڈسپینسر ہے تو میں نے فارمیسی واسطے رجسٹر کیا جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر ایک لمبی کیو تھی. اوکے. اس کے اندر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کونسل کے پاس. صحیح. بہت کم بچوں کا وہ سالانہ ایگزام لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر ان میں سے جو پاس ہوتے تھے ان کو وہ کیٹیگری یا وہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا, یا ان کو اہل کیا جاتا تھا کہ میڈیکل اسٹور کھولنے کے اہل ہیں, یا آپ کو لائسنس مل جاتا تھا. پھر 2007 میں گورنمنٹ نے قانون چینج کیا, لا چینج کیا تھوڑا سا. اس نے کہا جی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ڈسپینسر کو, اور ڈسپینسر اور چیز ہے, فارمیسی اور چیز ہے. تو آپ نے یہ کیا ایک کوئی بلکہ ایسی عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے. پھر 2008 میں جا کر فارمیسی کونسل نے جو فارمیسی ٹیکنیشین پروگرام جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا. اب ڈائریکٹ جو ہے بچہ میٹرک کے بعد فارمیسی ٹیکنیشین کورس کر لیتا ہے 2 ایئرس کا. فارمیسی کونسل خود accepted all over the world. یس. اوکے. اور فارمیسی کونسل خود اس کے ایگزام لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی پنجاب میں پنجاب فارمیسی کونسل ہے یا پروونشل کونسلز ہیں, یہ فیڈرل کونسل کے زیر انڈر ہیں. اچھا ٹھیک. مطلب کہ جو ان کی مین باڈی ہے جو وہ پاکستان فارمیسی کونسل ہے. جب بچہ کرتا ہے
تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو پنجاب فارمیسی کونسل سے ایگزامینیشن کرتا ہے تو اس کو وہ پاکستان فارمیسی کونسل بھی آن کرتی ہے. اور جب پاکستان فارمیسی کونسل آن کرتی ہے تو پھر وہ پورے ورلڈ کے اندر اس کے استعمال کر ایکسیپٹنس کی آ جاتی ہے. ہے. تو اس کے علاوہ فارمیسی ٹیکنیشین کے علاوہ اس کے لیے سر اس میں کیا فیسلٹی اور بھی کیا کورسز کروا رہے ہیں اس میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر اتنے زیادہ کورس لانچ ہو چکے ہیں. اوکے. اتنی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں. اب کورس زیادہ ہو گئے ہیں, کرنے والے لوگ کم ہیں. پھر بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. بالکل. اب میں آپ کے پروگرام میں ایک ناظرین سے سوال کرتا ہوں, میں نے اکثر لوگوں سے کرتا ہوں کہ جس بچے کے میٹرک میں 450 نمبر ہیں وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کیوں کر رہا ہے؟ بالکل, یہ سوچنے والی بات ہے. ایک اس بندے کا کیلیبر ہی نہیں ہے انجینئرنگ کا یا میڈیکل کا, تو اس کے بعد آپ جاتی کر رہے ہیں. وہ 2 سال وہاں پہ اسٹڈی کرے گا, وہ شاید کھچترو کر کے پاس بھی ہو جائے. ہاں جی, اور لاکھوں روپے آپ کے وہ خرچ ہو جائے گا, وہ پاس بھی ہو جائے گا, لیکن اس کا پھر آگے فیوچر کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب وہ ایف ایس سی کر لیتا ہے, جب اس کو کوئی چھوٹے موٹے کام کے لیے یا کسی چھوٹی موٹی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اپنے آپ کو سپر مین سمجھنے لگ جاتا ہے. جی بالکل, کہ میں نے تو ایف ایس سی کی ہوئی ہے. ہاں جی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سب سے بڑا یہ بھی مسئلہ ہے کہ بر وقت کام کیا جائے, فیصلے جو ہیں ٹائم پہ کیے جائیں. بالکل سر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, سب سے سپر ٹائم ہوتا ہے انسان کی نوجوانی اور جوانی کا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے وطن عزیز میں معافی کے ساتھ جی ہم اپنے وہ سپریم ٹائم جو ہوتا ہے نا جی وہ کھیل کود میں گزار دیتے ہیں. کھیل کود میں کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے یا ایسی ایجوکیشن جو ہمارے لیول کی نہیں ہے, ہمیں شوٹ ہی نہیں کرتی, جس کو ہم 4-5 سال بعد کہتے ہیں یار میں نے غلط فیصلہ کیا تھا, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر 28-29 سال تک تو ہم یہی پوچھتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, ابھی تو سوچا نہیں ہے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندو, آپ تو زندگی کے بہترین جو ٹائم آف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, صلاحیتیں دی ہیں جس کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ ہم ضائع کر لیتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. ہمیں وہ ٹائم جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کر دنیا میں آگے نکلنا ہے. سر جی میں آپ کو بتاؤں, تاریخ ہٹا کے دیکھ لیں دنیا کی, جتنے آپ کو بڑے نام ملیں گے, چاہے وہ خواتین میں دیکھ لیں, چاہے وہ آپ جنگجو دیکھ لیں, چاہے وہ آپ بزنس مین دیکھ لیں, چاہے وہ سیاستدان دیکھ لیں, چاہے وہ آپ کوئی آرمی پرسن دیکھ لیں, ہر ایک کی ہسٹری آپ کو نظر آئے گی کہ وہ بچہ بچپن سے ہی, نوجوانی سے ہی ٹیکنیکل اسکل سیکھ لیتا, ٹیکنیکل یا کسی نہ کسی ایسی ڈگر پہ ڈل گیا. جی بالکل, کہ جس کے لیے اس کو وے آف ٹاک مل گیا اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے عظیم منزل پہ پہنچ گیا. ایسے ہی ہے بالکل. اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس کی اسٹرگل اس کی نوجوانی سے شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو تو اسٹرگل کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی. سر وہ ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا عجیب سا ہے. اگر لاہور بورڈ کی بات کریں تو ایف ایس سی میں کوئی 1.5 لاکھ بچہ اپیئر ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس میں سے موسٹلی پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس سے. اب جو سیٹس ہیں ہمارے ٹوٹل پنجاب میں میڈیکل یا انجینئرنگ کی, وہ میرے خیال 5% بھی نہیں ہے. سر میں آپ کو بات, ٹھیک ہے نا, اب آپ کو میں بات بتانے لگا, اور ایک بات سن لیں اور آپ بھی سن لیں ذرا, اور کان کی بتیاں غور سے کھول کے سنیں. یہ بات بڑی میں ایک اہمیت کی حامل کرنے لگا ہوں. میرے بھائی, میرے دوستوں, منزل کی تلاش میں نہ نکلیں. منزل کچھ نہیں ہے. کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے ایک چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ اس رستے پہ ڈالیں. آپ رستہ تلاش کریں, پھر آپ منزل پہ پہنچیں گے. When you are on right path, تو منزل پہ آپ آٹومیٹکلی پہنچ جائیں گے. ہم منزل کی تلاش میں ہمیں رستوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہمیں اس وقت رستوں کو ڈھونڈنا ہے, رستوں کو چوائس کرنا ہے بر وقت اپنی عمر میں, بہترین عمر میں, اور اس رستے کو پکڑ لینا ہے اور اس رستے پہ چلتے رہنا ہے. آپ کی سپیڈ سلو بھی ہے, چلے گی بالکل, ٹھیک ہے, لیکن آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. ایٹ لاسٹ آپ میں آپ کو گارنٹی والی بات بتا رہا ہوں کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ رستوں میں نہیں آئیں گے, رستے میں نہیں آئیں گے, تو منزل آپ کو مل جائے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات کی آپ نے. تو اس لیے میرے بھائی رستوں پہ آئیں. رستے کیا ہیں اپنی, دیکھیں میں بتاتا ہوں سر ایک اور بات سن لیں. جی. سب سے بڑا جو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا بندے کو, جو اسیسمنٹ کرنے کی جو چیز سب سے بڑی جو ایک اکائی ہے, وہ انسان خود ہے.
सेल्फ असेसमेंट है आपकी. हाँ, सेल्फ असेसमेंट आपको जब तक आप अपनी सेल्फ असेसमेंट के साथ इंसाफ नहीं ना करेंगे जी आप धक्के खाते रहेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. एक्चुअली हम लोग मोस्टली होता है कि हम सुपरस्टिशियस लोग हैं मुल्क पाकिस्तान के. हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और हम हर टाइम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं कि हम इस ख्वाब को अचीव करने के लिए, इस मंजिल को पाने के लिए हमें कुछ शॉर्टकट रास्ता मिल जाए. और कामयाबी का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता. कोई हज़ारों लाखों में कोई एक आधा बंदा शायद हो जिसका कोई शॉर्टकट लग जाए. तो अदरवाइज़ अगर आपकी मेहनत है और कंटिन्यूस लगन है और राइट जो आप कह रहे हैं पाथ चूज आपने करना है, वो चीज़ आपको कामयाबी और मंजिल की तरफ लेके जाती है. वो अनफॉर्चुनेटली हम सीखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते उस पर अमल. सर असल में मसला बताऊं क्या है. एक तो आपने बिल्कुल सही कहा है. हम एक ऐसे हम कहते हैं टाइम कम से कम लगे बिल्कुल और तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा मिले. जी ऐसा नहीं होता. ये मतलब रात possible को नहीं. सोऊं तो सुबह उठूं मैं हाँ, करोड़पति हूँ. ये थ्योरी नहीं है. ये रब्बुल आलमीन की थ्योरी नहीं है. जी बिल्कुल ऐसी है. रब्बुल आलमीन ने तो अपने अंबिया कराम का भी इम्तिहान लिया है. जी बिल्कुल. ठीक है. और उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ा बाज़ का. ऐसी है. ठीक है. और फिर जाकर रब्बुल आलमीन कहता है, हाँ जी, जिस पे अल्लामा इकबाल ने कहा, कर खुदी को बुलंद इतना हाँ, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते तेरी रज़ा क्या है. हमने आज तक जो मैंने भी बोला है पहले कि सेल्फ असेसमेंट उसका मतलब ही खुद ही है. जी बिल्कुल. ठीक है ना. जब तक आप अपनी खुद ही को नहीं ना ढूंढेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको कोई नहीं ढूंढेगा. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है. हम कामयाब नहीं होना भाई. हमने अच्छा कामयाबी क्या बना लिया, हमने पैसा बना लिया. जी बिल्कुल ऐसे ही है. हमारे इधर कामयाबी बताऊँ क्या, कोठी बंगला कार ये वो, ये हम कामयाब है. कामयाबी चाहे वो किसी भी जरिए से आ रही है. किसी भी अच्छा ये मुझे नहीं आज तक समझ लगी. अल्लाह के बंदो, कामयाबी तो ये है कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपके अंदर एक हॉबी है, जिसके अंदर आप एक काम के अंदर आप हुनर रखते हैं, उस हुनर को ऐसे तरीके से दुनिया तक पहुंचा दें. अच्छा साहब मेडिकल के हवाले से बात हो रही थी, तो काइंडली हमें बताएं कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई बच्चे अगर डॉक्टर तो सारों ने नहीं बन जाना होता, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज ऐसे हैं कि जो वो करें और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अर्निंग्स के हवाले से भी और मुल्क के लिए इनपुट के लिए भी. सर देखें, ये जो हमारा तलीमी निज़ाम है ना, हमारे तलीमी निज़ाम में मैट्रिक जो है ना, मैट्रिक का एक जो लेवल है, ठीक है, वो हमें क्लियर कर देता है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं. ठीक. उसका मेरिट बता देता है कि हम पंजाबी की गल किन्ने जोगे गए. हाँ जी. ठीक है ना. अब आपने मैट्रिक के बाद अपनी वो फील्ड ढूंढनी है जिहदे जोगे तुसी है सी. जी बिल्कुल. ठीक है. अब होता ये है, हम होना ये चाहिए कि हमें उसी तरह उन्हीं कोर्सेज की तरफ जाएं और अपनी एजुकेशन को लेके चलें और वही 2-3 साल हम खर्च कर कर एक बेहतरीन किस्म के टेक्नीशियन बनकर मार्केट में सर्व करना शुरू कर दें. और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और अपनी ख़ानदान को, अपनी ज़िंदगी को कफालत में लेके आएँ और लोगों को सहूलत भी दें और लोगों को मदद भी करें. अब मेडिकल के अंदर बहुत सारे मैट्रिक के बाद आप 2 साल का कोई कोर्स करें, उसके बाद आप अपने खानदान के लिए अर्निंग हैंड बन जाएंगे. अर्निंग हैंड बन जाएंगे और मजीद 2-4 साल गुजरेंगे तो आप माशाल्लाह अच्छे खासे कहीं ना कहीं निकल जाएंगे. हाँ जी. सर देखें, अब जैसे मैंने भी बताया फार्मेसी टेक्नीशियन के हवाले से ये एक कोर्स है जिसको फार्मेसी के हवाले से आप चीज़ों को डील करते हैं, मेडिकल स्टोर के हवाले से है. इसके अलावा मेडिकल के हवाले से अगर बात करें तो एक डिस्पेंसर कोर्स है, वो भी 2 ईयर्स का है. अच्छा, ये सारे कोर्स मज़ेदारी की बात है आफ्टर मैट्रिक है. यानी कि अगर आपने 16-17 साल की उम्र मैट्रिक किया है, 2 साल का कोर्स करें और जॉब मार्केट है इन सारों की. सर देखें, अब हुआ क्या, जब से हेल्थ केयर कमीशन आया जी, हेल्थ केयर कमीशन ने अब अलाउ कर दिया तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर, तमाम लैब के अंदर, तमाम क्लिनिक्स के अंदर कि आपने ऐसे बंदों को जॉब नहीं देनी जो कि जी मैं अपने मामे को काम सीख के आया. सही. उन्होंने जॉब नहीं मिलनी, जॉब उसको मिलनी है जिसने मुतल्लिका जो एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं उनसे एग्जाम पास किया हुआ है, उनके पास पंजाब गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई सर्टिफिकेट दिया है उनको कि ये टेक्नीशियन है, हम उनको मानेंगे. जी बिल्कुल. ठीक है. अब हो क्या गया है कि अब इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में. अच्छा. अब जैसे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जैसे जैसे हमारे इधर मेडिकल की आबादी बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, इन लोगों की डिमांड बढ़ रही है.
اوکے. اب دیکھیں ایک سرجن جو ہوتا ہے نا ہاسپٹل میں، ایک سرجن ہے تو اس کو صرف جو ہے نا اس کے ساتھ جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں وہ 8-10 ہوتے ہیں، وہ 8 سے 10 ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ ایک سرجن کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ 10 ٹیکنیشین ہیں. جی بالکل. پھر جا کے وہ سرجری سر انجام بالکل ہوتی ہے. آپریشن تھیٹر کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد چھریاں کانٹے سیدھے کرنے وہ ہوتے ہیں، کرنا ہے. پھر ڈسپینسر ہوتا ہے، پھر آپ اس کو بلکہ بہت ساری ٹیم، نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے، نرسنگ اسٹاف بڑا اسٹچنگ والے علیحدہ ہوتے ہیں، اسٹچنگ والے علیحدہ ہوتے ہیں، سیزیا والے دوسرے بڑے کچھ، بلکہ آپ سب مل کے ایک آپریشن تھیٹر کی پوری ٹیم ہوتی ہے، پوری ٹیم بنتی ہے. تو اسی طرح جب آپ لوگ اس معاشرے میں یہ کورسز کریں گے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے میٹرک کے بعد کہ آپ پڑھنے میں کتنے لائق ہیں، تو آپ کو ایسے کورسز کی طرف آنا چاہیے جس کے بعد 2-3 سال بعد آپ ان کورسز کے ساتھ بینیفٹ اٹھائیں، ان سے ارننگ شروع کریں اور معاشرے کا حصہ بنیں. اور پھر دوسری بات سر، مزے کی بات، ایک بچے نے میٹرک کیا، اس نے ٹیکنیشین کیا، کوئی بھی کیا، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین کر لیا، جی چلیں اس نے کیا، اس نے جاب شروع کر دی. اب اس کو کس بندے نے روکا ہے کہ آگے نہ پڑھ؟ ہاں جی صحیح، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے ڈپلومے کے بعد اور بھی 2 سال کا اور بھی کورسز وغیرہ ہیں آپ کے؟ نہیں، اس میں دیکھیں یہ تو ایک ڈپلوما کورسز ہو گئے نا، اس میں آپ مطلب ہیلپر بن گئے یا؟ ہاں یہ فل اسٹاپ ہو گئے. اس کے اندر آپ آگے آپ کی تجربہ چلے گا، آپ کا ایکسپیرینس چلے گا، آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، کس شعبے میں کہاں لگے ہوئے ہیں، کس ہاسپٹل میں کس ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کس آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہے، آپ کی ویلیو بنے گی. مثال کے طور پہ میں کہوں جی میں نے شوکت خانہ میں لیب ٹیکنیشین یا لیب ٹیکنالوجسٹ ہوں، میں نے شوکت خانہ میں 10 سال صرف کیے ہیں، تو آپ کی ورث بن گئی ہے، میری ایک اچھی خاصی برتھ بن گئی ہے. جی بالکل. میں پوری دنیا میں جا سکتا ہوں. جی بالکل. میں آپ کہیں جی میں نے فزیوتھراپی کا 10 سال صرف کیا ہے الشفا انٹرنیشنل میں. جی بالکل. آپ کہاں کھڑے؟ ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ کے آگے برتھ بنانی ہے. اچھا ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی آپ کر سکتے ہیں، جنرل ایجوکیشن اپنی چلائیں، آپ اس کو بی اے کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ایم اے کریں، جیسے آپ ایجوکیشن اگر آپ کے اندر شوق ہے ایجوکیشن کا کریں، آپ کو روک نہیں رہا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے صرف سے ہے کہ میٹرک کے بعد اس رستے پہ جائیں جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے، جو آپ کے لیے ہے. غلط رستے پہ نہ جائیں. اب 400 نمبر لے کے آپ ایف ایس سی کی کلاس میں بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے یار مجھے بتائیں تو صحیح طرح. مطلب آپ کو کہنے کا یہ کہ اگر بچہ اگر اسٹڈیز میں تھوڑا سا ویک ہے، اس کا دھیان نہیں ہے، تو اس کے پیرنٹس کو بھی چاہیے اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے. لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اس میں آئے کہ جس میں گورنمنٹ کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، جی کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن باڈی اویلیبل ہے، وہ رجسٹر ہو. بالکل. جیسے سول کے ڈپلومات وغیرہ ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل سے، اس چیز کو آپ میک شیور کر لیں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پہ اپنا ٹائم صرف کریں تاکہ اس کے بعد آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے. جی پوری دنیا میں وہ ریکگنیشن آپ کی مل جاتی ہے، آپ پہچان ہو جاتی ہے، آپ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں ہوں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے باہر بھی موو ہونا ہے تو آسٹریلیا، امریکہ، کسی بھی ملک میں آپ نے جانا ہے تو جو ٹیکنیکل بندے ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ان کی ریکوائرمنٹس بھی میرا خیال ہے کہ زیادہ نہیں ہوتی. اگر ڈاکٹر نے جانا ہے تو اس کو وہاں پہ ایکولنس کورس اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کسی ملک میں. لیکن اگر آپ نے لیبارٹری ٹیکنیشین ہے یا آپ نے سی ٹی اسکین مشین چلانے کے ٹیکنیشین ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے تو چھوٹا سا ایک انٹرویو، وہ تو ہر جگہ پہ ہر کسی کا ہوتا ہے، وہ انٹرویو تو ضروری ہے. ایک سرٹیفکیٹ آپ کو ہونا چاہیے اور ایک آپ کا وہ انٹرویو کہ آپ نے واقعی یہ سرٹیفکیٹ کیا ہوا. ہاں اس کے بعد آپ دوسرا ایک دیکھیں جو میں نے ابھی بات کی، اس میں سب سے زیادہ جو ویلیبل چیز ہوتی ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اوکے. آپ نے کہاں کام کیا ہے، اس کا وہ جب آپ اس کو اپنا وہ اپنی سی وی بنا کے وہ سینڈ کرتے ہیں، جب اس سی وی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ بچہ کام کر کے آیا ہوا ہے. بالکل. سر پاکستان میں تو ایسے ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں جی جن کو پوری دنیا میں پہچان ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے جی فلاں ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا اتنا سا، جی ان کا میرا سرٹیفکیٹ بھی ہے. وہ جو اس نے متعلقہ سرٹیفکیٹ کیا کہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ویلیو تو اس سرٹیفکیٹ کی ہو جاتی ہے جس ڈاکٹر سے اس نے لیا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بات صرف کرنے کی یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے ابھی باتیں کی ہیں، سرٹیفکیٹ کی ہیں، کورسز کی ہیں، سارے کچھ کی ہے، یہ باتیں کرنے کا مین منبع یہ ہے کہ ہمیں اسیسمنٹ کے ساتھ اپنی جو ہم ہیں اس کے متعلق رہتے ہوئے، اپنے اسیسمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے کورس ڈھونڈنے ہیں
اپنی ایجوکیشن ڈھونڈنی ہے, اپنی ویلیبل چیزوں کو ڈھونڈنا ہے, تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ نے جیسے بتایا خود ہی کو تلاش کرنا ہے, وہ خود ہی کو تلاش کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ ہے کیا, آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, آپ ہیں کیا, آپ ہیں کیا, آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لائف سر میں. جی دیکھیں سب سے کمال چیز ہی یہی ہے بالکل کہ انسان کو پتا ہو کہ میں ہوں کیا. انفارچونیٹلی جی آج کل جو فی الوقت زمانہ چل رہا ہے وہ بچے جو آج کل کے سیکھنے کی بجائے ان کا زیادہ تر وقت موبائل فونس پہ ریلس پہ گزرتا ہے, اور وہ خود ہی کو تلاش کرنے کی بجائے دوسروں کی خود ہی تلاش کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بڑا المیہ بن چکا ہوا ہے. بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ کے کوئی ینگ جنریشن کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے اور وہ اس قابل ہوں آفٹر میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے اور کیوں جانا ہے. سر دیکھیں ہم نے ادھر آج اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے. میں نے کوشش کی ہے بہت حد تک کہ میں اپنے ادارے کا نام نہ لوں, اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام نہ لوں, کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی ایڈورٹائز کر رہے ہیں. جی بالکل. ہم فکر کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جناب کسی صحیح رستے پہ آ جائیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں مختلف انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں, ان کو چیک کریں کہ وہ رجسٹر ہیں اور ان کے ساتھ آپ اپنا جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے کورسز کر سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جیسے عاصم بھائی نے بھی بات کی کہ ہم نے موبائل کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیا, بلکہ حصہ نہیں بنا لیا, ہم نے اس کو اپنا گرو مان لیا اپنا. آپ یقین کریں کہ میں کبھی کہیں جاؤں ایز اے کسٹمر بھی جی یا کلائنٹ بھی, تو میں جا کے بات کروں تو اگلا بندہ میری بات کم سنے اور موبائل زیادہ دیکھے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. اور یہ اکثر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہوا کیا ہے کہ جب ہم موبائل میں کھو جاتے ہیں نا, ہم موبائل میں نہیں کھوتے, ہم اپنی اوقات سے کھو جاتے ہیں. جی بالکل. اپنے کام سے کھو جاتے ہیں, ہم بالکل اپنے ہنر سے کھو جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب میں نے اے سی والے کو بلایا سر جی, میں نے کہا جی میری اے سی کی سروس کرا دو. اب وہ سی ڈی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جی بالکل. موبائل اس نے ایسے ادھر لگایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک پتہ نہیں پیچکس اس نے کہاں پھنسایا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا دونوں تاروں کو کھینچ رہا ہے. بالکل. تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی نیچے آ. ہاں جی, جو کام کرنے میں پہلے وہ کرو. نیچے آ. وہ نیچے آیا. میں نے اس کے لیے کرسی رکھی. ٹھیک ہے, کرسی رکھی, میں نے کہا اس کے اوپر بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. میں کہ میں تمہارے شربت لے کے آتا ہوں, گرمی بڑی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, آرام سے فون سنو. جب بات ہو جائے اس کے بعد جو تیرا دل بھر جائے نا گل کریں, جی اہم تیری گل ختم ہو کہڑی تو پھسی ہوئی نا تیری گل, یہ کلیئر کر لے. اس تو بعد میرے اے سی نو تو ہاتھ لانا. صحیح. میں نے کہا تم پاگل ہو, تم نے اپنی زندگی, ایک تو تم وہ فولڈنگ سیڑھی پہ کھڑے ہو, بالکل, اوپر سے تم نے تاروں کو ہاتھ لگا رہے ہو بجلی والی, بالکل, تیسرا تم نے کان پہ کو موبائل پھنسایا ہوا ہے. اور کیسا کیا ایسی ایمرجنسی کال ہے, مینوں نہیں دس دے کوئی ایمرجنسی کال ہے تو میں تیری زندگی مریض بن جانا. بالکل, گل کوئی بھی نہیں ہوتی. نہیں جی, ایویں مقصد کوئی نہیں. موبائل کو سمجھتے ہیں بڑی پیورٹی پہ رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. جی بالکل. اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کو پیورٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سکون اور آرام کی طرف جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زندگی ہے. جتنا آپ نوجوانی میں سکون کریں گے نا اتنا بڑھاپے میں ذلیل ہوں گے. ٹھیک ہے, جتنا آپ نوجوانی کے اندر جدوجہد کریں گے, محنت کریں گے, لگن کریں گے, ڈگر پہ آئیں گے, اتنی آپ اگلی زندگی جو ہے وہ پرسکون گزاریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمیں پیسہ نہیں تلاش کرنا میرے بچوں, سکون تلاش کرنا ہے. سکون تلاش کرنا, بالکل. ہم پیسے کے چکر میں بے سکونی میں پیدا ہوئے ہیں. جی بالکل. صابر صاحب آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ آج تشریف لائے. ماشاء اللہ صابر صاحب ایک بڑا اچھا اپنا انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں, اس میں بے شمار میڈیکل ٹیکنیکل جو کورسز ہیں وہ کروا رہے ہیں, لیکن ان کی محبت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ہم نے زیادہ ذکر نہیں کرنا. وہ ایک درد رکھنے والے انسان ہیں اور ان کی کوشش, پہلے بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی, کوشش یہی تھی کہ جی جو ینگ جنریشن ہے, ہماری یوتھ جو ہے, جو کہ ابھی بے راہ روی کا شکار ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے. آج کل آپ دیکھیں معاشرے میں جو بچے ہیں ان کو فیلڈ نہیں مل رہی, کہاں جائیں, کیا کریں, اور آفٹر میٹرک FSC جن کے ایڈمیشنز نہیں ہو رہے, وہ ایک عجیب المیہ سا بنا ہوا ہے. تو ہمیں اس المیے کو ختم کرنا ہے, ہمیں اس روش کو اپنی ختم کرنا ہے, ہمیں اپنی یوتھ کو ایک طرف لے کر آنا ہے کہ انجینئرنگ, ڈاکٹر اور جو بڑے بڑے فیلڈز ہیں ان کے علاوہ اور بھی جہاں ہیں بہت آگے. جی بالکل. اچھا اگر آپ یہ نہیں بن سکے کم از کم ان کے ساتھ جوائنٹ ہی ہو جاؤ. ان کے ساتھ جوائنٹ ہی ہو جاؤ. بالکل. آپ اگر ڈاکٹر نہیں بن سکے تو ڈاکٹروں کے ساتھ جوائنٹ ہی ہو جائیں آپ. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میرا ایک کسی زمانے میں کنسلٹنسی بھی کرتا تھا, اسٹوڈنٹس وغیرہ کو باہر بھیجتا تھا, تو
وہ ایک بچہ آیا, اس کا FSC کیا ہوا تھا, اس کے 90% مارکس تھے FSC میں, پری میڈیکل میں, تو ہی وانٹس ٹو بیکم اے ڈاکٹر. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارا MCAT کا ایگزام ہوتا ہے, اس میں وہ نہیں ہو سکا اس کا کلیئر, نہیں ہوا. تو بڑا ڈپریس سال ایک اس نے کچھ کیا ہی نہیں, اس نے کہا جی بس میں نے کچھ پڑھنا ہی نہیں, میں نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے. تو خیر اس کے پیرنٹس نے کرا کے اس کو, ہم نے اس کو آسٹریلیا بھجوا دیا, اس کو ہم نے نرسنگ کے کورس میں داخل کروا دیا. تو وہ 4-5 سال گزر گئے, ابھی اس سے بات ہو رہی تھی پچھلے دن, کہ سر آپ کا بڑی مہربانی ہے, آپ نے مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا. میں آج ڈاکٹر سے زیادہ پیسہ کما رہا ہوں نرسنگ کے فیلڈ میں آسٹریلیا میں, اور مجھے آفٹر ڈگری کمپلیشن کے مجھے PR ملی ہے فوراً, اور مجھے جو اسٹارٹنگ ڈاکٹر کی پے ہوتی ہے اس سے زیادہ مجھے پے مل رہی ہے. سر میں ایک تھوڑی سی بات کوٹ کر دوں اس میں. جی جی بالکل. میرا اسٹوڈنٹ تھا, اس کا نام تھا حضرت علی. اوکے ٹھیک ہے, صحیح. وہ سوابی سے تعلق تھا اس کا. میں پہلے اس کے نام سے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی پٹھان نہیں ہو سکتا. اچھا, وہ سوابی سے اس کا تعلق. رائٹ. 2006 میں وہ میرے پاس آیا. رائٹ. ٹھیک ہے, اس نے آ کے میرے ساتھ کیا آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہوتا تھا اس ٹائم, ٹیکنیشین نہیں ہوتا تھا. اچھا. 1 سال کا کورس کیا صحیح. میٹرک کے بعد. اچھا, اس کی جب وہ ہمارے پاس لاہور میں آ گیا اور اس نے کورس شروع کر دیا, تو اس کی ہم نے انٹرنشپ کے لیے اس کو ڈاکٹر ہاسپٹل اس کو 3 مہینے کے لیے بھیج دیا. تو 9 مہینے 9th منتھ جو ہوتی تھی تھیوری ہوتی تھی, 3 مہینے کا پریکٹیکل ہوتا تھا. اس کے بعد پھر پنجاب میڈیکل فیکلٹی اس کا ایگزام لیتی تھی. اچھا, اس کا پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں ایگزام ہوا, وہ پاس ہو گیا. رائٹ. اس کو پھر میرے کہتا سر میں کیا کروں. میں نے کہا یار تم نا کسی نا ہاسپٹل میں جاب شروع کرو. رائٹ. اچھا, اب اس نے کیا کیا کہ اس نے سوابی میں رہتا تھا, اس کو قریب ترین اسلام آباد قریب ترین علاقہ لگتا ہے. ہاں جی, اس کے کزن وغیرہ بھی وہاں رہتے تھے, کوئی گورنمنٹ ملازم تھے. تو وہ ان کے پاس چلا گیا اور اس نے وہاں جا کے الشفا انٹرنیشنل میں اپلائی کر دیا. اوکے. وہاں پہ اس کی جاب ہو گئی, جونیئر آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کے طور پہ وہ کام شروع کر دیا. رائٹ. اسی اسنا میں اس نے ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایک لڑکی تھی, وہ نرسنگ کر آئی تھی, اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا افیئر ہو گیا. پٹھان تھا, خوبصورت تھا. اچھا, اس نے جب گھر بات کی تو گھر والے کہتے ہیں جی ہم تو پٹھان ہیں, ہم پٹھانی روایات کے مطابق چلیں گے. جی بالکل. تو ہم تو نہیں کریں گے وہاں پہ شادی. تو بہرحال وہ میرے پاس آ گیا, اس نے کہا جی شادی کرنی ہے, میں تو مر جاؤں گا. میں کہ تو مرنا ضرور ہے, تو بیاہ کر لیں. ہم نے اس کی شادی بھی کروا دی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ دونوں میاں بیوی اب میڈیکل فیلڈ میں تھے. اچھا, میڈیکل فیلڈ میں. وہ اس کی بیوی بھی اب الشفا انٹرنیشنل میں چلی گئی اور وہ بھی چلا گیا. اچھا, گڈ. 2006 کی بات ہے, آج وہ تنزانیہ میں بیٹھا ہے. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے, اور اس کی وائف بھی چلی گئی ہے. الشفا انٹرنیشنل نے کو تنزانیہ میں اپنا ہاسپٹل شروع کیا ہے, تو وہاں پہ وہ شفٹ ہو گئے. اب اس کا اسٹیٹس دیکھیں, میٹرک پاس ہے. اوکے. آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ ہے, ناٹ ٹیکنیشین. اوکے, ابھی تک زیادہ بات ہے, اس نے 2006 میں کیا ہوا. اب الشفا انٹرنیشنل کا اس کو سرٹیفکیٹ ہے کہ اس نے سینئر آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ بن گیا. وہ اوکے. امریکن ڈاکٹرز آتے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ وہ اسسٹ کرواتا ہے, کام کر رہا ہے ان کے ساتھ. اب اس کے ساتھ آپ گفتگو کریں تو آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا یہ ڈاکٹر نہیں ہے. اوکے, زبردست. اچھا, اب اس نے اسلام آباد میں گلبرگ اسلام آباد ایک سوسائٹی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, میں وہاں گھر نہیں بنا سکتا. اچھا, اس نے وہاں گھر بنایا. ٹھیک ہو گیا. وہاں اس نے گھر بنایا. سر یہ ڈیڈیکیشن ہے, کسی بھی کوئی بھی کام آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کنٹینیوسلی کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں آپ. بالکل سر. تو دیکھیں اب وہ ایک میٹرک پاس بچہ ہے, یہ کیس نہیں ہے, کئی کیس ہیں, سینکڑوں کیس ہیں, ہزاروں کیس ہیں. اور ایسے ہزاروں بچے لاہور میں رہ رہے ہیں جو پتہ نہیں راجن پور سے پڑھنے آیا تھا, کوئی کہیں سے پڑھنے آیا تھا, آج وہ لاہور کا ہو کے رہ گیا اور ادھر اپنی بہترین زندگی انجوائے کر رہا ہے. لیکن پیچھے کیا ہے, پیچھے بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ رستہ سے ہی ڈھونڈا تھا انہوں نے. رستہ سے ہی ڈھونڈا تھا. چلیں. اچھا صابر صاحب, ایک تو مجھے آپ ایٹ دی اینڈ بتائیں, آپ کو کوئی میسج ہو جو ہماری یوتھ ہے, جو میٹرک انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, اور ایک ان کے والدین کے لیے, اور پلس اگر کوئی آپ سے لینا چاہے مشورہ کہ وہ کس فیلڈ میں جائے, کیا کرے, تو کیا آپ اویلیبل ہوتے ہیں؟ اس میں والدین سے تو میری ایک بڑی گزارش ہے کہ جو محبت ہے نا, جی محبت بے پناہ آپ کرتے ہیں ہمارے بچوں سے, کریں, اپنے بچوں سے کرتے ہیں, کریں. جی بالکل. لیکن محبت کے ساتھ ساتھ انصاف بھی کریں. اوکے. پنجابی کی مثال ہے یہ کہ ماں باپ دند نہیں گنتے, انہوں نے بچے کا پتہ ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ بچوں کی بات سنیں ضرور, ضروری کو مانیں بھی. بالکل. ہمارے ادھر سر بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ وہ ہم بچوں کی محبت میں
ان کی غلط خواہشات اور چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں بالکل کہ جی بچہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے اپنے دوست کے ساتھ فلاں FSC میں داخلہ لینا ہے. جی بالکل. کیوں؟ اس کا دوست گیا وہاں, دوست کیا تو اس نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ختم کریں ایک تو. ہاں جی ٹھیک ہے, بچوں کے ساتھ اس ٹائم ان کی عمر نہیں ہوتی کہ اس میں وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو آپ ان کو بالکل ساتھ مل جل کے کام کریں اور ان کو وہ بات بتائیں جو ان کے حق میں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنائیں, فرینڈلی انوائرمنٹ بتائیں اور ان کو بتائیں کہ جناب نہیں یہ آپ کے لیے فیلڈ نہیں ہے, یہ آپ کی فیلڈ ہے, اس کو لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے اور والدین, یہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے آن ایئر ہوگا, کئی لوگوں کا ذہن میں سوال ہوگا, کوئی بات ہوگی, کوئی پوچھنا چاہتا ہے, کوئی کاؤنسلنگ لینا چاہ رہا ہے, یا کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر سکتے ہیں اس ایجوکیشن کے ساتھ, تو اس کے لیے بھی ہم اویلیبل ہیں. عاصم بھائی کا یہ اس ٹائم چینل کے اوپر آپ ان کو بتا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ گائے بگائے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے رہا کریں گے, کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے رہا کریں گے. ہمیں پھر گھوم پھر کر بات وہی آتی ہے کہ ہم نے اس قوم کے لیے, نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہے. ادارہ پاکستان نے ترقی نہیں کرنی جی, آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے. قومیں ترقی کرتی ہیں, ملک ترقی نہیں کرتے. قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے تو ملک ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, خود اپنی حالت نہیں بدل رہے. اللہ کے بندو, ہمیں خود اپنی حالت بدلنی ہے. اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو, تو پاکستان کی حالت میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں خود بخود بدل جائے گی. جزاک اللہ جی. اور ناظرین, اگر آپ کوئی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں صابر صاحب سے, تو آپ کمنٹس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اپنا نمبر اپنا شیئر کر دیں, یا میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا اور آپ کمنٹس کے ذریعے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج صابر جمال سے. ناظرین, بڑی اچھی ہماری فروٹفل گفتگو رہی, بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیک رہی. تو والدین اور اسٹوڈنٹ سے التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, اور جس فیلڈ میں وہ جانا چاہیں ان کو جانے دیں, اور ان کو گائیڈ کریں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر. اگر ایک بچہ اسٹڈیز میں ویک ہے تو اس کو ٹیکنیکل سکلز کی طرف لے کے آئیں, تاکہ وہ جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اور اپنے لیے, آپ کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے. تو ایسی شخصیات کو ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں, اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو گفتگو ود آصف کو, اور بیل آئیکن کو دبائیں, اور ایسی شخصیات سے آپ جڑے رہیں. آپ سب آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو جی.